27वीं आईनी तरमीम इस माह का सबसे बड़ा मौजू है। बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट मौजूए बहस बन गया है। मुस्लिम लीग के वफ्द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद सुप्रीम कोर्ट का वजूद एक तरह से नाबूद हो जाएगा। आर्टिकल 243 फौज के कमांड एंड कंट्रोल से मुताल्लिक है। आर्टिकल 243 में तरमीम से ये अंदाज़ा होता है कि जो इख्तियार का मंबा है वो शायद तब्दील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, यह आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। बिल्ली को थैली से बाहर आना ही था और ये बिला आखिर बाहर आ भी गई। 27वीं आईनी तरमीम का जो शोर ईवान पार्लिमान से अदालत के ईवानों तक था वो बिला आखिर अब बिलावल भुट्टो की ट्वीट की शक्ल में सामने आ गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ये कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके वालिद यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाए और उसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी से हिमायत मांगी है। 2 रोज़ पेशतर मैंने आपसे कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम इस माह का सबसे बड़ा मौजू है। इसका सबब यह है कि आईनी अदालत के सरबरा जस्टिस अमीन भी रिटायर हो रहे हैं और यानी उनकी जो आईनी मुद्दत है एक जज के हवाले से वो पूरी हो रही है। और दूसरा अहम तरीन मामला हमारे आर्मी चीफ़ यानी फील्ड मार्शल साहब के नोटिफिकेशन का है। लेकिन ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम का होगा था कि जो पाकिस्तान में बार कौंसल्स के इलेक्शन हो रहे थे उस तनाजुर में इसको कुछ दिनों के लिए अल्तवा में डाला गया था। और अब बार कौंसल्स के इलेक्शन के बाद जो बुनियादी तौर पर अरकान की तादाद है उसकी एक जमा तफरीक हो रही है। इस अरसे में बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट मौजूए बहस बन गया है। पाकिस्तान के कौमी उफ़क़ पर छाया हुआ ये ट्वीट हमें बताता है कि कुल 7 बड़े मौज़ूआत हैं जिसके गिर्द 27वीं आईनी तरमीम का एक जाल बुना जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट के ज़रिए हम पहले इस तरमीम के खद्दोखाल को समझ लेते हैं। बिलावल साहब ने जो अपने एक्स हैंडल पर कहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने आया था। मुस्लिम लीग के वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल है। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी ताअत्तुल ख़त्म करना शामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पे तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फ़ैसला किया जा सके। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। अब अगर आप बिलावल भुट्टो साहब के इस पूरे ट्वीट को देखें तो इसमें 7 बड़े मौज़ूआत हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे अहम तरीन जो मौज़ूआत है, अगर इन 7 मौज़ूआत में भी अगर आप एक तरतीब बनाएं तो जो सबसे अहम तरीन मौजू है वो आर्टिकल 243 है और आईनी अदालत का मामला है। अगरचे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली ये सबसे बड़ा मसला है क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए ही गिरफ़्तारियाँ और जेलों में की जो बंदिशों के मामला है वो तय होने हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो एक इंसानी इरादों पर कदगन का एक माहौल है और एक तरह से जबरी जो माहौल है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। और हवाले ज़िंदा किए जाने वाले जो सियासी कारकुनान का मामला है वो माजी में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के हाथों में था, अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। लेकिन इस बुनियादी नुक्ते को भी एक तरफ रखें, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो आईनी अदालत कायम की गई थी ऐसा लग रहा है कि अब इससे भी सुकून नहीं मिल रहा है। चुनांचे अब
یہ جو آئینی بینچ تھا اس کو آئینی عدالت میں، وفاقی آئینی عدالت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ کا وجود ایک طرح سے نابود ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ محض چند رسمی مقدمات کی جو ہے وہ عدالت رہ جائے گی اور بنیادی معاملہ وفاقی آئینی عدالت کا ہوگا۔ تو آئینی بینچ 26ویں ترمیم نے ہمیں دی اور اب 27ویں ترمیم اس بینچ کو آئینی عدالت میں تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اگر عدالتوں کے ہی حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک اور اہم ترین معاملہ ججوں کے تبادلے کا ہے۔ یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کور کیا جا رہا ہے۔ ججوں کے تبادلے کے معاملے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹس کے جو 5-6 ججز ہیں جو اس وقت اس سسٹم کے تمام معاملات کے آگے مزاحم ہیں، ان کے تبادلے کا مسئلہ جو ہے وہ ہر وقت زیر بحث رہتا ہے، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان اختیارات کو بھی اس طرح ایڈمنسٹریٹو اپنے ہاتھ میں لے لے کہ ججز کے تبادلے کا جو آئینی تحفظ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے، لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے وہ آرٹیکل 243 کا ہے۔ آرٹیکل 243 فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے متعلق ہے۔ وفاقی حکومت صدر مملکت کے ذریعے آرٹیکل 243 کے تحت تمام فوجی جو سربراہان ہیں ان کی تقرری کرتے ہیں۔ سپریم کمانڈر کے طور پر صدر مملکت کا یہ اختیار ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر و تعین کرتے ہیں۔ ان کے الاؤنسز کا معاملہ بھی انہی کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر آرٹیکل 243 میں ترمیم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو اختیار کا منبع ہے وہ شاید تبدیل ہو رہا ہے، یعنی سپریم کمانڈر کے طور پر جو صدر مملکت کا اختیار ہے اس پر شاید کوئی تبدیلی زیر غور ہے۔ اور ایک اہم معاملہ جو انہی سرگوشیوں کے متوازی سفر کرتا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اس وقت فیلڈ مارشل کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے، مگر فیلڈ مارشل کے اس منصب کا کوئی آئینی تحفظ نہیں ہے۔ چنانچہ آرٹیکل 243 میں ایک تو فیلڈ مارشل کا جو مقام ہے اس کا اسپیس طے کیا جائے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ کیا آرٹیکل 243 کے تحت یہ اختیارات وہاں منتقل ہو جائیں گے؟ یہ ایک سوال سرگوشیوں میں موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی زیر بحث ہے کہ کیا فیلڈ مارشل کی موجودگی میں نئے آرمی چیف کی تقرری کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ ہونی ہے تو اس کی حدود و قیود کیا ہوگی، آرمی چیف کے اختیارات کیا ہوں گے اور فیلڈ مارشل کے اختیارات کیا ہوں گے، اور کیا موجودہ فیلڈ مارشل ہی کو آرمی چیف کے طور پر اگر توسیع دی جائے گی تو یہ کب تک کی ہوگی، کیا ہوگی، اور ان سارے معاملات کے درمیان ایک تطابق، توافق آئین کے تحت کیسے قائم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 243 بنیادی طور پر ان سوالوں کا جواب بھی دے گی۔ ابھی ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہے وہ یہی ہے، لیکن بہت سارے ایسے امور ہیں جو اس وقت زیر بحث ہے، سرگوشیوں میں، اور اسے خواہ مخواہ موضوع بحث بنانا شاید مناسب بھی نہ ہو۔ لیکن اس آئینی ترمیم میں یعنی 27ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 243 کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو زیر بحث آتے رہیں گے، اور اس وقت ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی۔ اب سوال دو ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ایکس ہینڈل کو حرکت دے کر یہ جو بحث کا دروازہ کھولا ہے وہ کیوں کھولا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی آئین کی 27ویں ترمیم کے حوالے سے اسی طرح حمایت دے گی یا اسی طرح اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی جو ماضی قریب میں یعنی 1 سال پہلے آئین کی 26ویں ترمیم کی منظوری کراتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے ادا کیا تھا۔ اس معاملے میں جو دو اہم ترین کردار تھے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی راہ میں بچھے ہوئے جو کانٹے تھے وہ اٹھائے تھے اور اس کے نتیجے میں ایک پذیرائی اسٹیبلشمنٹ میں پائی تھی، وہ بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی چہروں والا ایک کردار تھا۔ ایک کردار انہوں نے اپوزیشن کو اس پورے معاملے میں نارمل رکھنے کے لیے ادا کیا تھا۔ دوسرا کردار ان کا یہ تھا کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کراتے ہوئے کچھ ایسے حصے ختم کرائے تھے جس پر اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض نہیں تھا، مگر
مگر اس کو شامل اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ایک نیگوسیشن کا عمل لگے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک فیس سیونگ مل جائے کہ انہوں نے ایک مشکل ترین فریضہ سر انجام دیا ہے۔ تیسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے بھی اپنے کچھ معاملات طے کیے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر پچھلے 15-20 دنوں سے کافی متحرک ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں اپوزیشن کے قائد کے طور پر پارلیمنٹ میں کردار دیا جائے، چنانچہ انہوں نے محمود اجگزئی صاحب کے حوالے سے اگر وہ قائد حزب اختلاف نہیں بنتے جو عمران خان کی منشا ہے تو اپنا کردار بھی پیش کیا ہے کہ وہ بھی یہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو ایک بار پھر وہ آئین کی 27ویں ترمیم کے ڈول ڈالے جانے سے قبل ہی متحرک ہو گئے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مولانا فضل الرحمان اس سے آگاہ نہ ہو اور انہیں اس ٹائمنگ کا اندازہ نہ ہو۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دن پیشتر بلاول بھٹو صاحب سے ایک ملاقات بھی کی تھی۔ بلاول بھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان کے دولت کدے پر خود تشریف لے گئے تھے اور وہاں انہوں نے یقیناً اس معاملے میں انہیں اعتماد میں لیا ہوگا۔ تو اب جب بلاول بھٹو صاحب نے اپنے ایکس ہینڈل کو حرکت دے دی ہے تو ایک بار پھر وہ ملاقات ذہنوں میں تازہ ہوتی ہے جو 2 دن پہلے ان کی ہوئی تھی کہ آخر ان 2 رہنماؤں نے اپنے آپ کو کس قسم کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ایک بہت بڑی بحث ان کرداروں کے حوالے سے ہوتی رہی ہے اور ان کرداروں نے 26ویں آئینی ترمیم کو منظور کراتے ہوئے جو دعوے کیے تھے ان میں سے کوئی ایک دعویٰ بھی پورا نہیں ہوا۔ آئین کی 27ویں ترمیم کو پیش کرتے ہوئے پہلا مقدمہ تو یہی باطل ہو جاتا ہے جو انہوں نے 26ویں ترمیم میں پیش کیا تھا کہ اس طرح سپریم کورٹ کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہی مقدمات ہے، وہی مقدمات کی رفتار ہے اور وہی مقدمات کا بوجھ ہے۔ اگر کچھ کم ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ منظور کرانا چاہتی تھی اس آئینی 26ویں ترمیم کے ذریعے اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ سب کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ سویلین کے ملٹری کورٹ سے ٹرائل سے لے کر اور کتنے سارے معاملات ہیں جو اس آئینی بینچ سے سپریم کورٹ کے ذریعے حاصل کیے ہیں، مگر پھر بھی یہ آئینی بینچ اس قابل نہیں سمجھی گئی کہ اس کو برقرار رکھا جاتا یا آگے بڑھایا جاتا۔ اس کے باوجود یعنی جس 26ویں ترمیم نے آئینی بینچ پیدا کی اور جس آئینی بینچ نے اسٹیبلشمنٹ کے راستوں کے کانٹے اٹھائے، اس آئینی بینچ کو 27ویں ترمیم کے ذریعے اب ختم کر کے آئینی عدالت کا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے بالکل واضح ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ سارے دعوے جو 26ویں ترمیم کو منظور کراتے ہوئے تھے وہ سب باطل ثابت ہو گئے ہیں۔ اب ایک بار پھر 27ویں ترمیم کو منظور کراتے ہوئے یہ دونوں صاحبان کیا کردار ادا کریں گے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوگا، ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے حوالوں سے بھی۔ ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے سیاسی تشخص کو اس آئینی ترمیم کی منظوری کراتے ہوئے کھو دے گی، کیونکہ جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑا پیپلز پارٹی کے لیے معاملہ رہا ہے اور اس میں جو کردار پیپلز پارٹی نے ماضی میں ادا کیا ہے اور جس کا کریڈٹ بھی وہ یہ لوگ لیتے رہتے ہیں وہ سب کچھ اس آئین کی 27ویں ترمیم میں باطل ہو جائے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سارے معاملات اس لیے رکھے گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک فیس سیونگ دی جائے، یعنی بنیادی منظوریاں حاصل کر لی جائے اور یہ جو 2-4 ایشوز ہیں NFC ایوارڈ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نیگوسیشن کے لیے چھوڑ دی گئی ہوں تاکہ نیگوسیشن میں یہ معاملات طے کر لیں۔ یہ ساری جو سیاست ہے جو آئین کی 27ویں ترمیم کے گرد ہوگی اور جس میں یہ سارے چہرے بے نقاب ہوں گے، یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا اگلے چند دنوں میں جب آئین کی 27ویں ترمیم کا یہ مسودہ سب کے سامنے ہوگا اور اس پر ایک ڈیبیٹ بھی شروع ہوگی اور اس کی منظوری کا عمل بھی طے ہوگا۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ نام کے کوئی بھی شے اب باقی نہیں ہے۔ یہ بات طے ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کوئی بھی تشخص باقی نہیں رہ گیا اور یہ بھی طے ہے کہ ہم جسے حکومت کہتے ہیں یعنی فارم 47 کی حکومت وہ محض ایک ہیلا اور حوالہ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی چہرہ ہے اور آئندہ دنوں میں اس حکومت نے کسی بھی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنی۔ تو وہ سیاسی کارکنان جو ان حکومتوں کی حمایتیں اس وجہ سے کرتے رہے ہیں کہ وہ اسے جمہوریت کے لیے ایک اگلا پڑاؤ سمجھتے ہیں، وہ اپنے دھوکوں سے نکل کر ان مکھوٹوں کو اترتے ہوئے دیکھیں جو انہوں نے اوڑھ رکھے ہیں اور جو اب اگلے دنوں میں ہمارے سامنے سب کچھ بے نقاب اور اوریہ حالت میں ہوگا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔